अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत में आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम कुछ नया जानते हैं, ये हमेशा से हम कहते हैं, लेकिन कुछ नया जानने के साथ उस पर अमल करते हैं और अमल करने के बाद अगर कोई इंसान ज़िंदगी में आपसे मिलता है और बताता है कि नहीं यार मैंने आपके प्रोग्राम में ये चीज़ देखी थी, ये टोटका आज़माया था तो मुझे उससे फ़ायदा हुआ। कुछ लोग ऐसे जो कि मुझे मिले और उन्होंने बताया कि आपके साथ जो हकीम साहब होते हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने जो नुस्खे हमें बताए या चीज़ें हमें बताई कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो कहते ही हैं कि प्रोग्राम करने का मकसद ही यही होता है कि आप तक मुफीद मशवरे, मालूमात और वो चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँ या वो बातें आप तक पहुँचाएँ जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आएँ। और नेवर डाउट जनाब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हकीम फरहान तारिकी साहब ना सिर्फ एक अच्छे हकीम हैं बल्कि एक रजिस्टर्ड हकीम हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तालीम हासिल की है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम हकीम साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कहते यही हैं हकीम साहब कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है और आप जब अमल कर रहे होते हैं यानी फलाही काम कर रहे होते हैं या अवामी मदद कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में चार चांद लगाता है। और यही आपकी जो मैं ऑफ द ईयर भी हम एक बात कह रहे थे कि एक बंदे मिले और उन्होंने बताया कि मैंने हकीम साहब की बताई हुई चीज़ों पर अमल किया, ना सिर्फ घुटनों का दर्द गया बल्कि मेरी चलने की जो मेरी पावर है वो भी दोबारा से मेंटेन हो गई। अल्लाह का शुक्र। तो सिलसिला स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का क्योंकि वक्त कम होता है और सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं। हकीम साहब सबसे पहले जो छालिया खाने या ना खाने वाले, हमारे पहले एक जहन में था कि पित्ते में या गुर्दे में पत्थरी अगर होती है तो वो सिर्फ उन लोगों के साथ होती है जिनको छालिया खाते हैं, लेकिन बग़ैर कुछ खाए अगर पित्ते में पत्थरी हो जाए तो इसकी क्या रीज़न्स होते हैं और सेकंड उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? बलगमी रतूबात का जमा होना और पित्ते के अंदर पत्थर तो होता नहीं है, गुर्दे में तो जा सकता है क्योंकि गुर्दा आपके खून को प्यूरिफाई कर रहा है, उसमें तो आप इस पर कोई दो राय नहीं कि पत्थरी जमा हो जाती है। लेकिन पित्ता, अब देखें एनाटॉमी के हिसाब से पित्ते की जगह कहाँ है, तो उसमें पत्थर आना ये बुनियादी तौर पर जब हमारे जिस्म में बलगमी रतूबात की ज़्यादती होती है और पित्ते के अंदर वो थोड़ा थोड़ा जमा होना शुरू होता है और जमा होते होते वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। फिर जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें एक सॉलिड चीज़ नज़र आती है जिसको हम लोग पित्ते की पत्थरी कहते हैं। बहरहाल एक थियोरेटिकल एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपनी ग़िज़ाओं में ठंडी गलीज़ यानी रतूबात पैदा करने वाली उन तमाम ग़िज़ाओं को एतदाल के साथ लें। अगर आप मरतूब और गलीज़ ग़िज़ाएँ जैसे कि आपकी अरवी हो गई, भिंडी हो गई, दाल माश हो गया, दाल चना हो गया, बादी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उसको खा रहे हैं, अच्छा फिर बादी चीज़ें खा रहे हैं और फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, ठंडा पानी भी पी रहे हैं, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में बारिद यानी ठंडे मादे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब वो ठंडे मादे पैदा होने शुरू हुए, लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। तो हमारे यहाँ तो बुनियादी तौर पे इसका यही तस्वुर है। अच्छा, इस किस्म के तमाम मरीज़ों को चाहिए कि वो सबसे पहले तो ग़िज़ाई एहतियात करें, उसके बाद अपनी ग़िज़ाओं में कोशिश करें कि गरम मसाला थोड़ा सा बढ़ा दें। सही। सालन बन रहा है, अगर हांडी में मिसाल के तौर पे आधी चमची डल रही है तो वो एक चुटकी और इजाफा कर दें, ठीक है ना, उसको डबल ना करें। इसके साथ साथ दारचीनी का कहवा, उसमें थोड़ी सी अदरक के मिला लें, ये सुबह शाम लाजमी पिए। समझ में आए ना? इससे ये होगा कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं या आपके जिस्म में मरतूब जम होना शुरू हो गया है या बादी चढ़ रही है तो वो रुक जाएगी। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है जिसके हो गई है उसका तो फिर प्रॉपर इलाज होगा। अच्छा हकीम साहब, इसी में से दो तीन सवालात जहन में आए क्योंकि एक प्रोग्राम करते हुए तसलसल हो गया तो लोगों की चीज़ों को जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैंने ये भी पढ़ा है और सुना भी है लोगों से कि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादती होती है गरम मसाले की तो आपके सीने में जलन शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाता है। तो जिन्होंने इस बीमारी से दूर होना है लेकिन उनको सीने में जलन शुरू हो जाती है, वो
गरम मसाला बढ़ाने की वजह से, तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल करें? जिनको सीने में जलन होती है या तेजाबियत होती है उनको ये बीमारी नहीं होती। ठीक है, ये ख़ास बात है। ज़बरदस्त। दूसरी बात ये है कि एक चुटकी हांडी में कुछ नहीं करती, ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म से बारिद मादों को तहलील करना शुरू कर देती है। सही सही। यानी आपकी तबीयत को गिरा भी नहीं गुजरता, आपके सीने में जलन भी नहीं होती, आपको गर्मी भी नहीं लगती, तेजाबियत भी नहीं होती, उफारा भी नहीं होता, और वो आहिस्ता आहिस्ता ठंड को एतदाल पर लेके आता है जिस्म में जितनी ज़रूरत होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। सीने से जलन का एक और सवाल भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन उससे पहले कि आपने कहा कि कहवे में अदरक का पानी डाल के पिए, तो नहीं, अदरक डालनी है। अदरक डालनी है तो उससे बीपी तो हाई नहीं होगा? नहीं, बल्कि इससे तो अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो वो मुतदिल होगा। सही सही। अदरक बेसिकली हाजिम है। ओके जी। अच्छा, ये अच्छा, अदरक सूखी हुई सौंठ कहलाती है। ठीक है, तो आपने बताया। तो ये हाजिम है, इसको हमने बताया ही इसी वजह से है ठीक ठीक ठीक। कि वो ना सिर्फ आपके खून के अंदर जो ठंड है उसको एतदाल पे लाएगा, बल्कि उसको हज़म करके बाकायदा जो उसका कुदरती तरीका है फुजले के खराज का, उसमें भी मुआविन और मददगार होगा। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर आपने अदरक डाल के कहवे में पिया तो बीपी हाई हो जाएगा? बिल्कुल गलत है। ठीक है जनाब, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल ये भी है कि भाई हैं वो, और ख़ातून ने भी लिखा कि मेडिसिन उन्होंने बहुत खाई, लेकिन मेडिसिन जैसे ही छोड़ते तो बीमारी वापस आ जाती है। उनके सीने में जलन रहती है, और सीने में जलन मोस्ट प्रॉबली उनकी शाम जैसी ढलती है तो शुरू हो जाती है, और रात सोना अजाब हो जाता है। थोड़ी देर के लिए सुकून आता है, लेकिन जैसी तेजाबियत ज़्यादा होती है सीने में जलन तो वो सो नहीं सकते, और वो बार बार पानी का सिप पीना, उससे नींद भी डिस्टर्ब रहती है। और क्योंकि हाउस वाइफ हैं जिन्होंने लिखा, और जो हज़रत हैं वो ऑफिस गोइंग है, तो वो कहते हैं कि हकीम साहब से बोलिए कुछ रहनुमाई फरमाएं कि इस बीमारी से अजाब से जान छूट जाए। तेजाबियत के लिए बेहतरीन मैं आपको नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ। जी जी। जिस उम्र के आदमी को हो, जिस उम्र की औरत को हो, बच्ची हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जी जी। सुर्ख गुलाब जो होते हैं सूखे हुए, एक खाने का चमचा, एक चाय का चमचा सौंफ, इसको मिला के उबाल लेना है। 1.5 कप पानी में उबालना है आपने। जब वो तकरीबन 1 कप रह जाए तो छान लीजिए, ठंडा कर लें। अब 1 कप रह गया आपका, उस 1 कप को तेजाबियत ज़्यादा है तो दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद आधा कप भी पी सकते हैं, और अगर नॉर्मल तेजाबियत है, सिर्फ उफारा होता है, तो सुबह दोपहर शाम 3 हिस्सों में तकसीम करके भी पी सकते हैं। ये 2 पैसे का नुस्खा है, लेकिन लाखों के फ़ायदे हैं। सही सही सही, बिल्कुल हकीम साहब। ये तो मैं अक्सर ये कह रहा होता हूँ कि अब तो इवन तो मैं जितने देखने वाले हैं मैं ऑफिस में भी बता रहा होता हूँ, और मैं कहता हूँ इन बिहाफ ऑफ हकीम फरहान तारिकी साहब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतने नुस्खे मुझे भी पता चल गए। इवन उस दिन हमने बात की वो खट्टे डिकारों की, तो खट्टे डिकारों का जो है वो एक दफ़ा दोबारा बता, जो जिसको बदहज़मी भी हम कहते हैं, तो थोड़ा सा वो मिसकंसेप्ट हो गया था। मैं माजरत करूँगा दोस्त से भी कि थोड़ा सा उसको रिपीट कर दें कि वो क्या था। खट्टी डकारें सफ़रे की ज़्यादती से होती हैं। सफ़रा यानी कि आपके जिस्म में एक मादा होता है सही सही सही, जो कि ज़रूरी होता है ग़िज़ा के हाजमे के लिए। ठीक है, वो ठीक है, तुर्श होता है। ठीक है ठीक है, लेकिन अगर उसकी ज़्यादती हो जाए ठीक ठीक ठीक, तो वो आपको उबकाइयाँ लगाना शुरू कर देता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये होता है कि आपको डकार आई तो उसके साथ एक येलो कलर की रतूबत आती है। सही सही। समटाइम्स ये होता है कि आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, हिचकी आई, हिचकी के साथ साथ आपको येलो कलर की वो रतूबत आ गई और पूरा मुंह आपका कड़वा हो जाता है, और वो गले में भी जलन होती है फिर उससे। जी जी जी। अच्छा, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जी जी, आलू बुखारा। आलू बुखारा, ठीक है। ब्राउन कलर का नीचे का, ब्लैक वाला जो होता है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, वो अपनी इफादियत खो चुका होता है। ब्राउन कलर का आलू बुखारा लीजिए, अच्छा जायका होता है इसका। 2 आलू बुखारे सुबह नाश्ते के बाद, 2 दोपहर खाने के बाद, 2 रात खाने के बाद, ठीक है। अच्छा, अगर किसी साहब को बहुत जल्दी है, सही, वो कहते हैं कि नहीं इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये तो करें, लेकिन साथ में 2 छोटी इलायची कूटें, सही, 1 कप पानी में उबाल लें उसको। अच्छा, उसको दोनों फॉर्म में ले सकते हैं आप, ठंडा करके भी ले सकते हैं और उसका कहवा भी ले सकते हैं, सही, ठीक है, दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो वो 2 इलायची दानों समेत कूट लें, दाने उसके फट जाएंगे, ठीक है। 1 कप उसमें, अब ऑफिस में मिसाल के तौर पे आप, तो आपने 1 कप में डाला उसको, वो डिस्पेंसर्स होते हैं, आपने गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा सा हिलाया, पी लें उसको। ये आपने सुबह शाम पीना है, ठीक है। अच्छा, छोटी इलायची जो आपने उसमें कूट के डाली होगी उसको फेंकना नहीं है,
اس کو آپ یا تو نگل لیں یا چبا کے کھا لیں. یہ دونوں ملا کے کیسا ہی سفرہ کیوں نہ ہو, کیسی ہی تیزابیت کیوں نہ ہو, اور ان کو ابکائیاں آ رہی ہوں, افارا ہو رہا ہو, یا منہ کے اندر ان کے پت آ جاتی ہو, انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں غائب ہو جائے گی انشاءاللہ. حکیم صاحب ایک بہن کا کویسچن آیا ہے کہ آپ اکثر قہوے بتاتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کو قہوہ پلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے اندر کچھ ایسی امٹمنٹس بتا دیں کہ ہم پودینہ ڈال کر اس کا فلیور چینج کر دیں, یا کچھ ایسا کر کے اس کا بتا دیں کہ بچوں کے لیے سودنگ ہو جائے اور ٹیمپٹنگ ہو کہ وہ پی لیں. میں بتاتا ہوں. دیکھیے, کیس ٹو کیس, پرسن ٹو پرسن, ہر بچے کی, ہر بڑے کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہے. صحیح. اب جو اس وقت میں نے قہوہ آپ سے عرض کیا چھوٹی الائچی کا, یہ بہترین قہوہ ہے. بچوں کو ویسے اس قسم کی کیفیت ہوتی نہیں ہے کیونکہ ان کی فزیکل موومنٹ کمپیریٹیولی ایلڈرز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, تو وہ جلدی ہضم کر لیتے ہیں. صحیح. اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی بچے کے ساتھ خدا نخواستہ ایسی کیفیت ہو جائے تو آپ اسی قہوے میں جو میں نے عرض کیا ہے پودینے کی 1-2 پتیاں ڈال سکتے ہیں. بالکل ڈال سکتے ہیں. وہ منٹ فلیور تھوڑا سا منٹ فلیور آ جائے گا, لیکن یہ ہر قہوے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بالخصوص اسی قہوے کے لیے میں نے عرض کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, آپ بیٹھے ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ کے فیس کے اوپر عجیب سی سنسناہٹ سی ہوتی ہے اور پھر خارش شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے, فور ہیڈ ہوتا ہے, چین ایریا ہوتا ہے, یا داڑھی کی جو تھوڑی آپ کے ایریا, مطلب ہماری تو داڑھی ہے لڑکوں کی, لڑکیوں کی جو تھوڑی ایریا ہوتا ہے یعنی چین ایریا جو ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے, اور وہ ایک سرٹن ٹائم 2 سے 4 منٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو بھائی نے لکھا ہے کہ مجھے اکثر داڑھی کو ڈائی کرنے کے بعد ہوتی ہے, یا ویسے بھی اگر داڑھی وائٹ بھی ہے تو بھی یہ میرے فور ہیڈ اور چین میں جو ہے وہ خارش کا سلسلہ برقرار رہتا ہے, اور ہر ڈے پہ ہی ہو رہا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولیں کہ اس کا کوئی نسخہ بتا دیں کہ میں اس چیز سے دور ہو جاؤں. میں تھوڑا سا عرض کر دوں اس کے لیے. یہ ایک اسپیسیفک میٹر ہے انسحاب کا. ڈائی جو بھی لوگ کرتے ہیں اس میں سے 50% لوگوں کو ڈائی سوٹ نہیں کرتا. صحیح, ایگزیکٹلی. اچھا, اب آپ جو ڈائی کر رہے ہیں تو وہ جو ڈائی ہے وہ ایک اچھے سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے, امونیا فری ہو. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب ڈائی کرتے ہیں اور اگر آپ کی آنکھوں کے اوپر ٹھنڈک سی یا ہلکی سی جلن سی یا تھوڑی سی تیزی سی لگ رہی ہے تو وہ آپ نے کلر یوز نہیں کرنا ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اب میں کسی کے پروڈکٹ کے خلاف نہیں بول رہا, لیکن میں نے آپ کو ایک کلیہ دے دیا, ایک فارمولہ بتا دیا ہے وہ کہ اس قسم کا کلیہ کہ آپ نے ایسا کوئی بھی کلر جو ہے نا وہ یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اپنی افادیت بڑھانے کے لیے کچھ اجزاء کو فارمولیشن سے بڑھا دیتے ہیں جس کے منفی اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں اسی شکل میں کہ کسی کو الرجی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کسی کو فور ہیڈ کے اوپر کچھ ہو گیا, کسی کو چن کے اوپر ہو گیا. صحیح. تو یہ تو اسپیسیفکلی اسی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا, چونکہ آپ نے کلر لگایا 2 سے 3 دن تک تو اس کے تیز اثرات رہیں گے. اب آپ وضو کر رہے ہو دن میں 5 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ ویسے بھی منہ دھو رہے ہیں, تو 7-8 دفعہ آپ کا چہرہ دھلا, داڑھی بھی دھلی, تو ان لوگوں کے لیے تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی وضو نہیں کرتا, صرف منہ دھوتا ہے 2-3 دفعہ, تو اس کو 7-8 دن لگ جائیں گے کیور ہونے میں, ایک چیز کو نارملائز ہونے میں. تو سر دس ایک تو درخواست ان بھائی سے یہ ہے. اچھا, اگر وہ کلر وغیرہ یوز نہیں کر رہے اور پھر ان کو اس طریقے کی کیفیت ہو رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. گل منڈی ٹھیک ہے, تھوڑی سی لے لیں, 1 گلاس پانی میں ابالیں, اس کو چھان لیں, ٹھنڈا کر کے آدھا کپ صبح شام یا صبح دوپہر شام پئیں. انشاءاللہ اسی سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو کلر والے بھائی صاحب ہیں ان کا مسئلہ صرف الرجی ہوئی ہے اور وہ اس کے سب اسٹینڈرڈ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو حکیم صاحب گل منڈی کا بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا ہے, اور یہ بھی جانیں گے کہ کالی مہندی کیا وہ واقعی میں ایک ہرب ہے جیسے کہ ہری مہندی ہوتی ہے, یا اس کو بنایا جاتا ہے. لیکن یہ سب جاننے کے لیے اس وقت بریک میں وقت ہوا ہے, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور آپ نے کہیں نہیں جانا. اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کہ گل منڈی کیا ہے, آپ نے دیکھتے رہنا پروگرام حکمت اور روحانیت. ویلکم بیک جناب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر پروگرام میں. اور جیسے کہ بریک پہ جاتے ہوئے ہم نے سوال چھوڑا تھا حکیم صاحب کے لیے کہ ہمیں بتائیں کہ گل منڈی کیا ہے, ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں یا نہیں. اور سیکنڈ تھنگ ہم نے پوچھا تھا کہ کالی مہندی کیا ہے, ہرب ہے,
اس کو خود بنایا جاتا ہے یا وہ قدرتی طور پر جیسے کہ ہماری جو نارمل مہندی ہے وہ اگتی ہے, اس کو پیس کر مہندی بنایا جاتا ہے؟ تو یہ سب سوال حکیم صاحب آپ کے ٹہرے میں. گل منڈی از اے ہرب اینڈ اٹ از اویلیبل ایزیلی ان دا مارکیٹ. ٹھیک ہے جی. اور سستا آئٹم ہے, بہت اچھی افادیت ہے, مصفی خون ہے, بڑی ہوئی حدت کو بھی کم کرتا ہے, الرجیز میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی پنسار سے آپ کو بآسانی دستیاب ہوگا. دوسری درخواست یہ ہے کہ میں جو بھی نسخہ عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں, وہ مارکیٹ میں ایک تو بآسانی دستیاب ہوتے ہیں اور بہت ہی کم قیمت پر ہوتے ہیں. صحیح ایگری. نہیں تو ہمارا پھر یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. دوسری درخواست مہندی. اب ان لوگوں سے معذرت جو متاثر ہوں اس سے, مہندی کا تو اپنا ہی کلر ہے, براؤن کلر کا, لیکن اس میں تیزی کرنے کے لیے کچھ لوگ چائے کی پتی کا پانی, یہ گھر کی بات ہو رہی ہے, پہلے چائے کی پتی کے پانی میں اس کو گھولتے ہیں تاکہ اس کا رنگ تھوڑا تیز ہو جائے. اچھا, ہمارے یہاں میں نام نہیں لیتا, کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کالا پتھر. صحیح. کیا؟ کالا پتھر. کالا پتھر, اس کو تھوڑا پیس لیتے ہیں. مہندی تو پسی ہوئی ہوتی ہے, اس کی ایک قلیل مقدار اس میں ملاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو محسوس بھی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ پانی اس میں ملاتے ہیں, مہندی میں گھولتے ہیں, تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے. ٹھیک جی. اچھا, یہ تو ہے قدرتی طریقے سے, کیونکہ کالا پتھر بھی لازمی سی بات ہے, سنگ ہے, ایک پتھر ہے, تو ہم تو نیچرل طریقے سے لے رہے ہیں. کچھ لوگ باقاعدہ اس کے اندر کلرز ملاتے ہیں جو ڈائس کلر میں کہلاتے ہیں. جی, وہ نامناسب ہے بالوں کے لیے, جلد کے لیے, پورس کے لیے. ٹھیک. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بال اپنی نشو و نما کھونا شروع کرتے ہیں, گرنا شروع کرتے ہیں, بدرونقی ہو جاتے ہیں, جو اس کے اندر اسموتھنس, سلکی پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سم ٹائمز کچھ لوگ زیادہ اس کو گہرائی تک لگا لیتے ہیں تو ان کے اسکل کے اوپر الرجی بھی ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو فنگل انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. تو مہندی سادی ہی لیں. اگر کسی صاحب کو اس کو سیاہ کرنے کا شوق ہے تو کالا پتھر لے لیں, آرام سے مل جاتا ہے, تھوڑا سا اس میں ملا لیں. مثال کے طور پر اگر 25 گرام مہندی وہ گھول رہے ہیں یا 50 گرام مہندی گھول رہے ہیں, تو 50 گرام مہندی کے اندر 3 گرام جو ہے وہ کالا پتھر پیس کے ڈالیں گے, اور محلول جب وہ بنائیں گے تو وہ جو پانی ہو وہ چائے کی پتی کا ابلا ہوا پانی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, چائے کی پتی کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ اس میں بھی تھوڑا سا آج کل رنگ ملایا ہوا آ رہا ہے, تو آپ پتی کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے پھیرائیے اور اس کے بعد آپ اپنا ہاتھ دیکھیں. اگر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ رنگ آ گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر انہوں نے ایکسٹرا کلر ملایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ہاتھ بالکل صحیح رہتا ہے, جیسے کہ کسی بھی چیز کو آپ ٹچ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں, تو اس کا مطلب اس میں رنگ نہیں ملا ہوا. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں محلول بنا کے پتی کا, اس کے پانی کے اندر آپ مہندی گھولیں, تھوڑا سا کالا پتھر اس میں ملا لیں, تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ افادیت ہوگی اور یہ بال کالے کرنے کے لیے اچھا معاون و مددگار ہوگا. اچھا حکیم صاحب, ویسے جیسے ڈائز لگاتے ہیں مہندی سر پہ یا داڑھی پر, اور کچھ لوگ مہندی لگاتے ہیں, تو مہندی کا جو اصل کلر ہے وہ تو وہی رہتا ہے مطلب جب تک, لیکن ڈائی کا کلر اگر آپ ڈارک براؤن لگاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا یلو ٹون کی طرف چلا جاتا ہے. تو کالی مہندی یا کالا پتھر ڈالنے سے بھی ٹون چینج ہو جاتی ہے جب وہ ختم ہونے پہ آتا ہے, یا وہی ٹون رہتی ہے اس کی؟ کالی مہندی جو ہے جی وہ کالے پتھر سے ہی ہو رہی ہے. مہندی کا ایک اپنا رنگ ہے. اچھا, سیاہ رنگ چونکہ غالب ہو جاتا ہے, وہ غلبہ ہے اس کا, اللہ پاک کی طرف سے اس کو یہ افادیت حاصل ہے, تو ہم تھوڑا سا اس میں ملاتے ہیں تو وہ سیاہی بامائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو مہندی کا اپنا رنگ تھوڑا تیز ہوتا ہے, ڈارک براؤن, اور اس کے ساتھ جب سیاہ ملتا ہے تو وہ اور تیزی کی طرف چلا جاتا ہے. ڈائس کا جو تعلق ہے وہ تو لازمی سے سنتھیٹک ہے, ایک کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے اس کو بنایا گیا ہے, تو اس کے ایک الگ افادیت ہے, تیزی ہے. جلدی نتیجہ کسی کو لینا ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی صاحب ہیں وہ ایسی انڈسٹری سے ہیں کہ ان کو فوری لگانا ہے, فوری اس کا نتیجہ خاص کرنا ہے, تو ان کی تو مجبوری ہے. لیکن جو فریکوینٹ یوزرس ہیں ان کو یہی چاہیے کہ وہ آرگینک چیزیں استعمال کریں, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. صحیح. اچھا حکیم صاحب, جو لوگ مہندی لگاتے تھے پہلے کے, جیسے دادیاں تھیں, ہماری نانیاں تھیں,
ان کے بال بڑے اچھے ہوتے تھے کیونکہ وہ ڈائز کی طرف تھی نہیں, وہ نیچرل ریسورس پر جاتے تھے, تو بال بڑے زبردست رہتے ہیں. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو نیچرل ریسورس کی طرف ہی رہنا ہے. اور اگر کچھ بھی میرے بتانے میں یا آپ کے سننے میں تھوڑا سا پرابلم ہے کہ حکیم صاحب نے کوئی بات کی آپ کو نہیں سمجھ آئی, تو حکیم صاحب کا نمبر ڈسپلیڈ ہے آپ کی اسکرینس پر, آپ ان کو واٹس ایپ کیجیے اور اپنا مسئلہ پوچھیں. ایون کوئی جڑی بوٹی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آپ نے کیا بولی تھی اس پروگرام میں, آپ بتائیں گے حوالہ کہ مجھے اس بیماری کے لیے آپ نے کچھ جڑی بوٹی بتائی تھی, تو حکیم صاحب آپ کی رہنمائی کر دیں گے. ایسے ہی حکیم صاحب؟ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ٹائمنگز ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں پلیز. 8:30 سے 10:30 کے ہمارے ٹائمنگ ہے کلینک کے, اور فرائیڈے ہمارا آف ہوتا ہے. سنڈے کو اوپن ہے؟ سنڈے کو ہم اوپن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیا کریں, کیونکہ پھر وہ ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں اور میری اپوائنٹمنٹ ساری بک ہوتی ہیں, تو پھر مجھے سے معذرت کرنی پڑتی ہے. اچھا حکیم صاحب یہ چیز پوچھنی ہے کہ جیسے فرض کریں میں نے اپوائنٹمنٹ نہیں لی, مطلب میں آپ کا ہوسٹ نہیں ہوں, میں نے اپوائنٹمنٹ نہیں لی اور میں آ گیا اور آپ کی اپوائنٹمنٹ بک ہے, تو آپ بندوں کو واپس بھیجتے ہیں یا نہیں, ان کو بھی کیٹر کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اپوائنٹمنٹ کینسل ہوئی ہے جی جی تو ہم اس میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, لیکن پھر ہم اس کو عرض کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں. ٹھیک ہے مطلب دیکھ تو لیتے ہیں نا. اگر ٹائم بچ گیا تو, ٹائم اوور ہو گیا 11 ساڑھے 11 ہو گئے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے تو پلیز ٹائم کی پابندی کریں, اور اپنے لیے اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے تو پھر تو نیچرلی ہر کوئی انسان, ایون دو حکیم صاحب مریض چیک بھی کریں اور آپ کی ایمرجنسی ہے تو وہ مریض کو چھوڑ کر پہلے آپ کی طرف آئیں گے. اچھا جی حکیم صاحب, اب بیماری جو کہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کری جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں, ایک بھائی نے میسج کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 مطلب وہاں سے اٹھ چکے ہیں, باڈی ریپیئر ہو چکی ہے ان کی, سب چیزیں ریکور کر چکے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کمزوری بہت ہے, ان کو چکر بہت آتا ہے اور تھکاوٹ ہر وقت رہتی ہے ان کو. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا یہ چیز دور ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل دور ہو سکتی ہے, اور لازمی سی بات ہے. دیکھیں آپ ایک پینڈیمک سے لڑ گئے اور یہ اللہ نے آپ کو زندگی دی, ایک نعمت ہے, دوسری زندگی ملی ہے, اور اس میں میڈیسنس وغیرہ بھی بہت ہیوی یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس میں اینٹی بائیوٹک بھی دے رہے ہیں, کچھ سمپل سی جو مشہور زمانہ میڈیسنس ہیں وہ 2-4 گھنٹے سے دے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال انگریزی ادویات کھاتے ہیں, نتائج اس کے جلدی آ جاتے ہیں کمپیریٹیولی, لیکن کچھ نہ کچھ جسم پہ منفی اثر ہوتا ہے. تو اب ان بھائی صاحب کے ساتھ بھی کیفیت ہوئی ہے, تو یہ انشاءاللہ کیور ہو جائے گا. ان کو ہم ایک سیرپ دیں گے, ہمارے پاس تیار ہوتا ہے وہ, اور وہ اسی لیے ہوتا ہے جن کو ہڈیوں میں درد ہو, باڈی میں پین ہو, ویکنیس ہو, بیٹھے بیٹھے ایک دم کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا کام کریں تو تھکن ہو جاتی ہے, باہر نکلے تھوڑا گھومے پھرے پسینہ بہا ایک دم ان کا بی پی شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا. تو اس قسم کے تمام مریضوں کے لیے ہم نے ایک سیرپ بنایا ہے, اور وہ شوگر فری ہے, سب کے لیے وہی ہم دیتے ہیں. اس سے اس کے نتائج جلدی برآمد ہوتے ہیں, دودھ کے ساتھ ہوتا ہے وہ. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ 1-8 مہینے میں یہ بالکل سیٹل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور باقی یہ اگر بالمشافہ آ جائیں تو زیادہ بیٹر ہوگا. میں ذرا تھوڑا سا سچویشن اور بھی دیکھ لوں گا کہ لنگس کی کیا حالت ہے, ان کے سانس لینے میں کوئی ایشوز تو نہیں ہے, رپورٹیں لیتے ہوئے آ جائیں. ٹھیک ہے حکیم صاحب, ایک چیز اور بتائے گا, ایک بھائی نے سوال کیا تھا جو کہ میں ابھی اسکرال کر رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ آپ کچھ نسخے بتاتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ دودھ پینا ہے, کوئی آپ نے صفو بتا دیا ہے کچھ, لیکن وہ انسان جو دودھ سے الرجی ہو جس کو, تو کیا وہ چیز پانی سے استعمال کر سکتا ہے, یا آپ سے آ کر وہ پرسنلی ملے تو آپ پھر اس کو سجیسٹ کریں گے؟ اگر دودھ سے الرجی ہے وہ 100 میں سے 2 لوگ ہوتے ہیں. صحیح, ایسے ہوتی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ہے جی, تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو پھر کہتے ہیں کہ بھائی وہ گوٹ ملک استعمال کرے. نہیں مطلب کسی بھی چیز کا, مطلب جیسے میں کوئی بھی دودھ استعمال کر لوں نا تو میرا پیٹ چل جاتا ہے, مجھے لوز موشنز ہو جاتا ہے, صحیح تو ہے, میں پی نہیں سکتا دودھ. اچھا, اب اس میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, مریض آ کے کہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر 1 کپ دودھ کہہ رہے ہیں اسے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 1 کپ دودھ میں سے تم اس کا 1/3 دودھ لے لو, صحیح, باقی اس میں پانی ملا لو. دوسری یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے بھی نہیں ہوتا, کچھ مریضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہوتا, صحیح, تو پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ وہی مقدار رکھنی ہے, 1/4 کپ دودھ باقی پانی ملا کے, 1 چھوٹی الائچی کوٹ کے اس کو ابال لیں. ٹھیک, اور اس کو ابالنے کے بعد چھان لیں, جب وہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو پھر اس کو پی لیں. اچھا, چھوٹی الائچی کیا کرتی ہے کہ وہ معتدل ہوتی ہے, ایک قسم کا تریاک ہے, اور جملہ امراض پیٹ کے جو کہ آپ کو ڈسینٹری کی طرف لے جاتے ہیں, ڈائریا کی طرف لے جاتے ہیں, مروڑ کی طرف لے جاتے ہیں, ان کے لیے بہترین معاون و مددگار ہے.
تو جب آپ دودھ میں اس کو ابال لیتے ہیں تو اس کا جز اس کے اندر آ گیا. تو آپ جب استعمال کریں گے تو نہ وہ آپ کو مروڑ کرے گا نہ ایٹھن کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت کو گرا بھی نہیں ہوگا. صحیح صحیح. لیکن اب پھر وہی بات آ رہتی ہے کہ جس طرح سے ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے, صحیح, ہر مریض کی کیفیات بھی الگ الگ ہوتی ہیں. صحیح صحیح. اب ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ ہم بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں, دو دوست یا کوئی ایسی بات چیت شروع ہوئی, اس نے بولا مجھے تیزابیت تھی میں نے یہ استعمال کرا. صحیح ہے. اب ہمیں ایک صاحب نے ایک نسخہ بتایا, کہنے کہ جی وہ میں نے قلاقند کے اوپر چھالیے کا پھول رکھ کے کھایا تو مجھے آؤں آتی تھی, کچے موشن جس کو کہتے ہیں نا, تو وہ بند ہو گئے, وہ صحیح ہو گئی. اب بتائیے نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے. مطلب مینٹلی ابھی آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. بس بات ساری یہی ہے. تو اگر اس قسم کے مریض بالمشافہ ملاقات کر لیں تو ان کو ایک اچھی ریمیڈی بتا دی جائے گی. اچھا میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں میں انہوں نے نسخہ ہی لکھ کے دے دوں. اور آپ فرینڈلی بہت ہو تو حکیم صاحب ویسے ہی بندہ صحیح ہو جاتا ہے, 50% تو مریض ویسے ہی صحیح ہو جاتا ہے. اب میرا سوال آپ سے, حکیم صاحب آپ لوگوں کو اتنی چیزیں بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ نبض دیکھ کر, آپ فیس دیکھ کر کافی چیزیں بتا رہے ہو. تو جیسے لاسٹ پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے بھی اپنے بندے کو بتایا تھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا کام ہونے والا ہو, معدہ خراب ہونے والا ہے, بخار ہونے والا ہے, یا کوئی بھی ABCD جی, تو آپ پریکاشنز پہلے سے لیتے ہیں یا ہونے کے بعد اب تک اس کا استعمال کرتے ہیں؟ میں بتا دوں دونوں طریقے سے چلیں. میں یہ باتیں راز کی ہوتی ہیں, کرنی نہیں چاہیے. دیکھیے حکیم صاحب لوگ دیکھتے ہیں تو پوچھتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں. طبی طور پر علامتیں جب بگڑنا شروع ہوتی ہیں, جی جی, کیونکہ ہمارے ہاں جو طب یونانی ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, جس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں, اس میں ایک چیز کلیئر ہے کہ غیر طبعی کیفیات کا پیدا ہونا جسم میں جی جی, وہ طبیعت کو خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب میری باڈی ہے اس میں غیر طبعی کیفیت کوئی پیدا ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ مجھے تھکن کچھ زیادہ محسوس ہو رہی ہے اور میں نے نیند لے لی لیکن اس کے باوجود وہ تھکن نہیں اتری, دیٹ مینس کہ وہ کچھ پرابلم ہے. اسی طریقے سے کبھی سم ٹائمس روحانی طور پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر پرسوں ایک صاحب آئے, جی جی, ان کا کچھ مسئلہ تھا, ان کو میں نے بتا دیا, لیکن ان کو آج سیٹرڈے کے دن صدقہ کرنا تھا, 2 دن اس بیچ میں آ گیا. اب وہ 2 دن تک جو ان کو چیز تنگ کر رہی تھی وہ مجھے بھی ڈسٹرب کرتی رہی, لیکن آج الحمدللہ انہوں نے وہ صدقہ کر لیا, میری بات ہوگی فون پہ. تو سلسلہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بھائی جب آپ آگ کے پاس بیٹھو گے تو سیک تو لگے گی. صحیح بات, صحیح بات. اور پھر ایک بات اور ہے کہ یہ سب کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کریں گے تو وہ پھر آپ کی مدد, آپ کا پشت پناہ ہے وہ, اور جس کا اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہو جائے تو پھر یہ تو وہ کام ہے کہ اس رستے پہ چلتے ہوئے مر گئے تو شہید ہیں, وہ بچ گئے تو غازی. بالکل یہی چیز ہے. تو پھر اسی کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں مدد کرتا ہے جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اچھا جی حکیم صاحب, اکثر لوگوں کو ایک سرٹن ایج میں جا کر ان کے چکھنے کی ہنس ختم ہو جاتی ہے, ان کو فلیور نہیں آ رہا ہوتا اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ کیا فلیور ہے نہیں پتہ. وہ پھر بس روٹی کو نہ ہی چباتے ہیں, ویسے ہی نکلتے ہیں, جو کہ باڈی افیکٹو بھی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ زبان کا ٹیسٹ ختم ہونا جی, یہ آپ کے حس پہ سے آتا ہے. اس کا مطلب ان کے اعصاب بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوئے. صحیح. ٹینشنز اس کو کہتے ہیں, ٹینشنز, بلڈ پریشر, سم ٹائمز پیٹنٹ میڈیسنز کھا کے, سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ اتنا زیادہ متاثر ہو چکا ہوتا ہے مخصوص ادویات کے مخصوص سالوں تک کھانے کے بعد. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے مریضوں کو چاہیے, میں عرض کر دیتا ہوں کہ چھوٹی الائچی دیکھ لیں. اچھا رنگ ہوئی بھی نہ ہو, بہت زیادہ گرین ہوگی نا اس کا مطلب اس پہ کلر ہوا ہوا ہے, نارمل رنگ کی ہونی چاہیے. تقریباً 50 گرام لے لیں, اس کو گھر میں صفوف بنا لیں گھر میں. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ آدھی چٹکی صبح دوپہر شام پھانکتے رہیں پانی کے ساتھ, تو انشاءاللہ ان کی زبان کا ذائقہ درست ہو جائے گا. لیکن تب ہوگا کہ جو بھی وہ پیٹنٹ میڈیسنس پرماننٹ بیسس پہ کھا رہے ہیں اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو کیفیت, پھر وہی بات کہ غیر طبعی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا, اور سالہ سال سے میڈیسنز کھانے والے ان کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر اس سے ٹیسٹ بیک ہو جاتا ہے, مطلب دوبارہ ٹیسٹ ڈیولپ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, بائی بیک ہو جاتا ہے ایک طریقے سے. ٹھیک ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ جو آپ پیٹنٹ میڈیسنز کھا رہے ہیں اس کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ حکیم صاحب وقت ہوا بریک کا, اور بریک پر جائیں گے. بالکل جناب, بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر روحانیت کا سلسلہ شروع کریں گے, جو کہ واقعی میں میڈیسنز آپ کو کوئی بھی بتا دے گا, لیکن روحانی مسئلہ صرف آپ کا بہترین مولوی ہی اس کو حل کر سکتے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. اور جناب ویلکم بیک, اور پروگرام میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے روحانیت کا. حکیم صاحب, روحانی مسئلے وہ ہوتے ہیں جو کہ شاید نظر کی وجہ سے ہوں یا کچھ عملیات کی وجہ سے, جیسے کہ جتنا ہم نے پروگرام کیا, تو ایک بہن کا اپنی بہن کے لیے کویشچن ہے کہ ان کے بہنوں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور واپس نہیں لے کر جا رہے. بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں اس کی. سم ٹائمز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد ہی کی غلطی ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. جو بھی ہو, ان اینی کیس یہ ناپسندیدہ عمل ہے جو ان صاحب نے کیا ہے. معاملات جو ہے بیٹھ کے سیٹل ہو سکتے ہیں. یہ بچی سے عرض کیجئے کہ مطلب سے ایک نقش لے جائیں, میں طریقہ بتا دوں گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہفتے بھر میں وہ ان کو واپس لے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, یہ جو مطلب سے آپ نے کہا کہ نقش لے جاؤ, تو یہ تو آپ ہی دیں گے نا؟ جی میں ہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک بہن نے اور لکھا ہے, یہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, کیونکہ ان کو بلا کے پھر میں کچھ چیزیں پوچھوں گا ان سے, نام وغیرہ, صحیح, تو پھر میں بنا کے دیتا ہوں ہاتھ کے ہاتھ. صحیح. حکیم صاحب, ایک اور بہن کا سوال ہے جو کہ واقعی میں گھر ریلیٹڈ سوال ہے. ان کے شوہر ان کی ایک نہیں سنتے, صرف لفظوں کے تیر چلاتے ہیں اور غصہ دکھاتے ہیں, اور ان کی اگر وہ کچھ بات کہتی بھی ہیں تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ لیتے ہیں یا اس کو نیگیٹو سمجھ کر اس کا آنسر کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں. تو بہن نے کہا کہ میری رہنمائی فرمائیں. ان بہن سے عرض کیجئے کہ سورہ مزمل 9 مرتبہ صحیح, چینی پہ دم کریں. صحیح, جو گھر میں کچن میں چینی کا ڈبہ ہے نا, اس میں, اور 9 دفعہ پڑھنے کے بعد جب دم کریں تو یہی نیت کریں کہ ان کے شوہر کا رویہ ان کے ساتھ پیار محبت والا ہو. صحیح, 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں, صحیح, اس نیت سے کہ جو ان کی بد کلامی ہے وہ بند ہو جائے. ٹھیک ہے, 21 یوم انہوں نے یہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد مجھے کیفیت سے آگاہ کریں. اگر ضرورت ہوئی تو پھر مزید بتائیں گے. ایک مخصوص گیپ کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں. تیز عمل ہے یہ, اسی لیے ریگولر نہیں پڑھواتے. اور عوامی اجازت ہے اس کی؟ نہیں, یہ اس کی اجازت طلب کریں. جی, یہ میں نے کنفرم کرنا تھا. سورہ مزمل چینی پہ پڑھنے کی اس کی عوامی اجازت ہے, لیکن یہ 313 مرتبہ اس کے لیے اجازت طلب کریں. ٹھیک ہے جی. حکیم صاحب, ایک بہن نے اور سوال کیا ہے کہ ان کے جو بڑے بیٹے ہیں, جو کہ ایک لاڈلا ہوتا ہے, اگر بیٹا ہو یا بیٹی, جو بھی پہلی اولاد بڑی لاڈلی ہوتی ہے, ان کے بیٹے اتنے نافرمان ہیں کہ وہ کہتی کہ مثال نہیں ملتی. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ نافرمانی وہ گھر میں کرتا ہے, لیکن وہ والدہ کے ساتھ اگر باہر جائے گا تو والدہ کا اگر چپل تھوڑا سا سلپ بھی ہو رہا ہے تو وہ ہاتھ سے صحیح کرتا ہے. وہ 10 دفعہ پوچھتا ہے آپ نے یہ کرے, اور جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو بچے کی رویہ چینج ہو جاتا ہے, وہ مار دھاڑ پر اتر جاتا ہے, بد کلامی پر اتر آتا ہے, اور وہ بچہ بات سننا گوارا نہیں کرتا, اور وہ کلمات اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ جس سے والدہ بہت زیادہ پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولیے کہ رہنمائی فرمائیں. گھر کے اندر مٹی پھینکی ہے ان کے, صحیح, بچے کو دور کرنے کے لیے, اور یہ رشتے کا معاملہ, بہرحال صحیح, زیادہ نہیں کلام کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ گھر کے اندر مٹی پھینکی ہے ان کے, صحیح, تو ان بہن سے کہیے گا کہ اپنے پورے گھر کی صفائی کریں. جیسے کارپیٹ کے نیچے خاص طور پہ اس کو جھاڑ کے اس کو پورے واش کروائیں. ٹھیک ہے, اور میں ان کو مخصوص بخور دے دوں گا, یہ دواخانے سے آ کے لے جائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو مطلب یہی وہی والی چیز ہے, کیونکہ حکیم صاحب ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ بچہ باہر جا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ کیئرنگ ہے, اور گھر پہ وہ اتنا نافرمان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. ہم اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے جی اچھے اور برے دونوں راستے اختیار کرتے ہیں. صحیح, ہمیں ایفرٹ کرنا چاہیے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے, جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے, لیکن وہ ایفرٹ پازیٹیو ہونا چاہیے, صحیح, اور اللہ کی نبی کی تعلیمات سے آگے نہ ہو. صحیح بات, صحیح بات. کوئی بھی منفی رستہ, منفی اسٹریٹجی, شارٹ کٹ نہیں اس میں لگانا چاہیے. اب ان کے کیس میں یہی ہے کہ جو مخالف پارٹی ہے
اس نے ایک انفیئر میننگس یوز کی ہیں اپنے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. ہم بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے آپ مارکیٹ جاتے ہو کوئی چیز لینے کے لیے, سم ٹائمس آپ کو نہیں ملتی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے انفیئر میننگس یوز کرنا توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے, کیوں نہیں ملی, صحیح ہے نا, نہیں ملی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل دے گا. اس نے آپ کو بھوکا اٹھایا سلائے گا تھوڑی. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملی تو آپ کو بعد میں مل جائے گی, آپ اس پہ صبر کیجئے. بھائی رب اور بندے کے درمیان بھائی بندہ تو عاجز ہے نا, تو اس سے یہ ایک سائن ہے آپ کے اندر مزید عاجزی پیدا کرنے کا کہ آپ اور سجدہ کریں, سبحان اللہ, اور اتباع کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم انفیئر میننگز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اس کے, نیگیٹو سائڈ چلے جاتے ہیں, مطلب وہ غیر شرعی غیر اسلامی سب کام شروع ہو جاتے ہیں, جیسے ان کے ساتھ ہوا. یہ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے بولا نہیں جی مجھے میرا مقصد کا حصول چاہیے, تم ڈٹ گئے, اور ڈٹنے والا کیا ہوا؟ مردود. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, جو بھی لوگ اپنے مقاصد کے لیے انفیئر میننگس یوز کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. زندگی کتنی ہے؟ 50 60 70 80 سال کی. اس کے بعد جب آخری سلیب رکھا جاتا ہے نا, اور پھر جب سوال جواب شروع ہوتے ہیں, اچھا یہ بھی کیا تھا, اچھا یہ بھی تھا, پھر کیا کرے گا؟ جب سے اس کی آنکھیں چل رہی ہوں گی پورا جسم ساکن ہوگا, اور قبر اندھیری ہوتی ہے واقعی میں. اللہ تعالیٰ اور وہ برائٹ جب ہی ہوگی کہ جب تم اتباع میں رہو گے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, بہرحال اللہ ان کا مسئلہ حل کرے انشاءاللہ. حکیم صاحب میں اکثر کبھی کوئی بات دیکھے دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس نے عمل کروا دیا ہے, اس نے یہ کروا دیا, ایسے تعویذ جس کو بڑا نام دیا جاتا ہے. تو میں آفس میں بیٹھے ہوئے بھی اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے اگر تعویذ کروانا ہے تو کروائیں, ایک بہت اچھا معالج ہے, 5 وقت نماز پڑھیں اور اس سے دعا کریں, اور وہ جو تعویذ کرتا ہے وہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکتا. اور دعا یہ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کے حق میں بہتر کرے. ہم اکثر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھتے ہیں, لیکن وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ سونا ہے یا نہیں, یا وہ پیتل ہے جو آپ کو ابھی سونا مل رہا ہے, یا وہ ہیرا ہے تو وہ آپ کو پلیٹینم کر کے واپس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے تو بالکل جی سر جھکانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ کرے. اچھا جی, ایک بچی نے لکھا ہے, آج بہنوں کے بڑے میسیجز آ رہے ہیں مطلب حکیم صاحب واقعی میں, کہ مسئلے مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ, یا تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو میڈیا کا یہ بھی ایک شکریہ کہ اویئر کیا کہ آپ بول سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ سامنے نہیں آ سکتے تو وہ تھرو میسیجز اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ ہم نام تو لیتے نہیں, اگر نام لکھ بھی دے تو یہ ایک پالیسی ہے ہمارے چینل کی بھی اور حکیم صاحب کی بھی کہ کسی کا نام آن ایئر نہیں لینا. اچھا جی, حکیم صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ MBBS کی اسٹوڈنٹ ہے, لیکن اب ان کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا, مطلب 2nd ایئر تو بہت اچھا کر لیا, اب وہ کہتی ہیں کہ یا تو وہ بھاگ جائیں یا وہ تعلیم چھوڑ دیں, لیکن ان کے والد کا خواب ہے کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے, اور ذہین بچی ہیں, اور وہ خود کہتی ہیں کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ذہانت کہاں گئی. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ نظر بھی ہوتی ہے, اچھا سم ٹائمس آپ یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن 3rd ایئر میں آنے کے بعد بچی ہو یا بچہ ہو اس کو چارم نظر آتا ہے. ہم بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ رہے, تو 1st ایئر 2nd ایئر میں تو بورنگ ہوتا تھا, لیکن جب 3rd ایئر میں آئے تو پھر اس کی افادیت, اور فائنل ایئر میں آنے کے بعد تو لازمی سی بات ہے پھر تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ تو فائنل ایئر میں تو مطلب معاملات ہی دوسرے تھے. تو اس میں تو چارم بڑھنا چاہیے, لیکن اس بچی کا دل اچاٹ ہو رہا ہے, اس کو نظر بد ہے, تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھیں, پڑھ کے انڈے پہ دم کریں, انڈے پہ اس انڈے کو اپنے اوپر سے 3 مرتبہ گھما کے اور کسی صاف جگہ پہ توڑ دیں اس کو. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کی کیاری ہے, کیاری کے ساتھ دیوار ہے, تو اس حصے پہ آپ توڑ دیں, ٹھیک ہے. یہ عمل 3 دن تک انہوں نے کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یہ بچوں کے لیے جو پڑھنے والے ہیں کے لیے دماغ کے حوالے سے ایک بہت اچھا معجون ہے, وہ 2 چنے برابر صبح شام استعمال کرتے ہیں, بہت تیز ہے وہ, تو وہ انشاءاللہ استعمال کریں, مطلب سے منگوا لیں کسی کو بھی بھیج کے, تو اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ 3 دن تو لازمی ہے انڈے کے اوپر پڑھ کے دم کر کے اتاریں. صحیح. اور حکیم صاحب یہ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں ویسے واقعی میں انکنڈیشنل چیز ہوتی ہے کہ بچہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے یا بہت اچھا انسان ہے, اور وہ جو ہے ایک دم سے بدتمیزی پہ اتر آتا ہے, تو پھر ٹینشنز تو ہوتی ہی ہیں. اچھا جی, ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے, گھبراہٹ اتنی ہوتی ہے ان کو کہ سمجھ نہیں آتی,
اور بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ دل ابھی نکل جائے گا، اور پھر کچھ مومنٹ بعد وہ نارملائز ہو جاتی ہے. انہوں نے چیک کروایا اور دل کی تمام رپورٹس کلیئر ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ کی غیر طبی کیفیات ہیں اور غیر طبی کیفیات کے باوجود آپ کی رپورٹس کلیئر ہیں تو اس کا مطلب وہ طبی مسئلہ نہیں ہے، وہ روحانی مسئلہ ہے. تو ان بہن سے عرض کیجیے گا کہ یہ تشریف لائیں، میں پہلے دیکھ لوں گا سارا مسئلہ، لیکن جو یہ حالات بتا رہی ہیں اس کا مطلب کسی نے ان کو کچھ کھلایا ہے جب یہ سب معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ تشریف لے آئیں، آتے ہوئے ایک نمک کی تھیلی لازمی لیتی ہوئی آ جائیں، کیونکہ مسئلہ تو میں سمجھ گیا ہوں اللہ کے فضل سے. نمک کی تھیلی ساتھ لیتی ہوئی آئیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی حکیم صاحب، ایک اور بہن نے لکھا ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں، بھائی بھی ان کو پسند کرتے ہیں، اور پرابلم یہ ہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اگر آ کر، بہن نے اتنی تصدیق کے لیے بھی کہا کہ آپ ہمارے علاقے میں آ کر اگر پوچھیں گے میرے نام سے تو وہ بولیں گے کہ یہ بہت کامی بچی ہے، اس پر کام کرنا ختم ہے. لیکن جیسے ہی میرے سسرال والے آتے ہیں بی پی لو ہو جاتا ہے اور میں کسی کام کی نہیں رہتی. اور تیسری ملاقات کے بعد اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچی میں نقص ہے تو وہ رشتہ کرنے سے قاصر ہو رہے ہیں. تو میری رہنمائی فرمائیں. بچی یا عزیز ہو یا کریم ہو، 300 مرتبہ پڑھے روزانہ، ٹھیک ہے، جب تک اس کا رشتہ نہیں ہو جاتا. ان کے والد سے کہیں یا ان کے بھائی سے کہیں کہ یہ مطلب آئیں، ٹھیک ہے، اور میں کچھ نقش ان کو جلانے کے دے دوں گا، کچھ پرابلم ہے ان کے یہاں، اور دھونی کا بھی کچھ دوں گا، یہ بچی کو دھونی دیں اور گھر میں بھی دھونی دیں 7 دن، انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بات یہ ہے ساری کہ اب اتنی بات ہوئی ہے، رشتے کا چکر ہے، کہیں سے ہوا ہے معاملہ، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہاں ہو جائے. بس وہی ابھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایفرٹ کریں لیکن انفیئر مینس استعمال نہ کریں. اسی کے ساتھ حکیم صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اور اسی طریقے سے آج تو جیسے بہنوں کے سوال تھے تو یہ جو ہے مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اور پھر اس کا حل آپ سے دریافت کریں گے. تب اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ. اور جناب میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بکھیرتے رہیے. کہتے ہیں کہ نیگیٹو عمل کا رستہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کی جو منزل ہے وہ بہت بھیانک ہوتی ہے، اور وہی چیز اگر آپ پر پلٹ جائے تو سوچیں آپ کا کیا حال ہوگا. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.